अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हम लोग मज़दूर का मेहमान इस नज़्म को पढ़ रहे थे। इस नज़्म के शायर एहसान दानिश हैं। एहसान दानिश को शायर मज़दूर भी कहा जाता है। मज़दूर का मेहमान नवाज़ी एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को अल्लाह ने अता की है, जिसमें ये फ़ितरत है। यकीनन वो काबिल तारीफ़ इंसान है। बदलते हुआ दौर और मादी तरक्की और मादा परस्त ज़िंदगी के सबब हम देखते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सारी मनफी सलाहियतें जो हैं वो उजागर हो गई हैं। मनफी सलाहियतें और मुस्बत सलाहियतें ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रही हैं। एक दौर था, लोग चाहते थे कि घर में मेहमान आए और उस मेहमान का वो बहुत ही खुश दिली से इस्तकबाल करते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि मेहमान का इस्तकबाल तो दरकिनार है, मेहमान आने के सबब इंसान पेशानी पे तिवरी और बल ला लेता है। ये जो नज़्म लिखी गई है, इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है। क्या मैसेज दिया है? उन्होंने बताया है कि गुर्बत, परेशानी, माशी तंगी और घर की नागुफ्ता हालत के बावजूद भी मज़दूर किस तरह अपने मेहमान का इस्तकबाल करता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है। उसके बरक्स वहाँ जहाँ पर दौलत की वसात है, फरावानी है, सब कुछ है, लेकिन जब मेहमान आता है तो मेहमान को देखकर चेहरे पे नागवारी सी पैदा हो जाती है। यकीनन ये बहुत बुरी बात है। इस नज़्म के हमने 2 बंद पढ़े थे। तकरीबन 3 बड़े बंदों पर बकिया छोटे छोटे बंद पर ये नज़्म मुश्तमिल है। पहले हिस्से में शायर ने जो है मौसम की कैफियत को, मौसम के समा को बांधा है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उसने मौसम को, मंज़र को हमारे सामने पेश किया है। उसकी पूरी तस्वीर गोया नज़रों के सामने आती है। सर्दी बहुत ही उरूज पर थी, बादल छटे हुए थे और जस्ट यानी अभी बारिश होकर बादल छट गए थे, जिसके सबब फ़िज़ाएँ जो है बड़ी ही सर्द हो गई थी। ठंडी हवाएं चली आ रही थी, है ना। खामोशी का एक बसेरा था और अंधेरा नूर पर गालिब होता जा रहा था। गोया रात आने वाली थी और शब ने अपनी जुल्फ़ बिखरा दी थी। शब रात को कहते हैं, जुल्फ़ का बिखराना ये जो है तशबीह है, यानी गोया वो अब जुल्फ़ काली होती है और रात भी काली होती है, और शब के जुल्फ़ बिखराने से मुराद चारों तरफ अंधेरा हो गया था। शफ़क़ की आँख थी आई हुई सी, यानी सुबह का वक्त, दोपहर ने उजाले का वक्त ख़त्म हो गया था, अंधेरा आ रहा था। मलम्मा दिन का काला हो रहा था, यानी दिन का उजाला, चमकना जो है वो काला हो रहा था, यानी दिन रात में तब्दील हो रहा था। ऐसे मौके पर एक मज़दूर है, ज़ाहिरी बात है मेहनती होगा, मशक्क़त का धनी होगा, लेकिन क़िस्मत से मजबूर है। क्यों क़िस्मत से मजबूर है? क्योंकि वो दौलतमंद नहीं है। शादी हुई है और शादी होकर मुद्दत भी नहीं, एक बस कुछ वक्फ़ा हुआ है, कुछ दिन गुज़रे हैं, लेकिन पैसे की क़िल्लत है। ग़ुरबत, परेशानी, मुफलिसी सब कुछ है घर में। सरमा का मौसम है, सर्दी को से निजात हासिल करने के लिए ये मज़दूर जो है अपने दोनों हाथ अपने बगलों में दबाए हुआ है और उसके सामने टाट पर उनकी बेगम साहिबा, जिससे अभी इनकी शादी हुई थी, वो बैठी हुई है। लेकिन उसकी तस्वीर कुछ इस तरह पेश कर रहा है शायद
کہ سطح چہرے پہ ضبط غم کے آثار، چہرے پر غموں کو برداشت کرنے کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں اس کے، اور اس کے جسم پر پھٹی چادر ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، بدن میں کپ کپی سردی کے مارے، سردی کے سبب جو ہے بدن میں کپ کپی ہے، کانپ رہا ہے جسم اس کا، جگر میں آتش غم کے شرارے، ہے نا، جگر میں جو ہے غم کے شرارے ہیں، جگر آگ سے دہک رہا ہے، کیونکہ غم زدہ ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، نہیں جسم ہے، لیکن چہرے پر جو ہے اس کے معصومی ہے، وفا ہے نا، امنگے فرت ناداری سے مایوس ہے، امنگے خواہشیں جو ہے غربت کے سبب جو ہے پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ مایوس ہے۔ نخاہت قصہ پیراہن، اس کا جو لباس ہے پیراہن ہے وہ نخاہت قصہ ہے، غربت کا احساس دلا رہا ہے، پھٹے باندھے کپڑے ہیں پہنے ہوئے، جہاں پر جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں، حیا و شرم کی آنکھوں، اس کی آنکھوں میں حیا و شرم بھری ہوئی ہے، اور نگاہیں بصد ناز احترام کرتی ہوئی اپنے شوہر کے پیروں پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہاں تک ہم پڑھے تھے، نہیں اس کے بعد بھی پڑھے تھے۔ یہ تھا مزدور بیچارے کا عالم کہ امیدوں کا تھا ٹوٹا ہوا دم، تمام امیدیں ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں پیسوں سے، دولت سے، جب پیسے اور دولت ہی نہ ہو تو امیدیں پورے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ نظر پڑتی تھی جو بیوی کے رخ پر، بار بار وہ بیوی کے چہرے کو دیکھتا، پھر مایوس ہو کر اس کی نگاہیں واپس آ جاتی، امیدیں، ولولے، افکار، جذبات، یہ سب باتیں اس کے لیے ناموزوں خیالات تھیں، کیونکہ ان سب باتوں کے ہونے کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے، اور دولت ہی نہیں ہے۔ جب دولت نہ ہو تو پھر تبسم بھی اس کے چہرے پر غلط سا لگتا ہے، تبسم بھی کر غم ہو رہا تھا، یعنی مسکراہٹ غموں میں تبدیل ہو رہی تھی، ہے نا، گڑی جاتی تھی غیرت سے جوانی، شرافت ہو رہی تھی پانی پانی۔ ایسے عالم میں سنا مزدور نے جب شور زنجیر، اچانک جو ہے زنجیر کا شور سنا، دستک ہوتی ہوئی سنی، کھٹ کھٹ، سو بیٹھا ہوا ہے، مایوس ہے، پریشان ہے نا، تبسم بھی کر غم ہو رہا ہے، غمگین کیفیت میں ہے، بار بار بیوی پہ نظریں پڑ رہی ہے، اور اپنی احساس کم تری کا، اپنے احساس، اس کے غربت کا احساس اس کو بار بار ہو رہا ہے، گھر میں کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ایسے سما میں، ایسے وقت میں اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، شور زنجیر کا بنا چہرہ پریشانی کی تصویر، پریشان ہو جاتا ہے، ارے بھائی اتنی رات گئے، کون آیا ہوگا؟ وہ اندیشہ دل زوروں سے دھڑکا، اندیشہ دل میں کون آیا ہوں گا، کیوں آیا ہوں گا، کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ ہو جیسے بحر کی موجوں میں تڑکا، جیسے بحر، جب پانی کی بحریں چلتی ہیں تو اونچی نیچی، ویسا دل دھڑکنے لگا ہے۔ گیا دیوڑی پہ ڈرتا کپ کپاتا، دروازے پہ گیا ڈرتے ہوئے، سردی کے مارے کپ کپاتے ہوئے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ایک مہمان کو پایا مسکراتا ہوا۔ جب دروازہ کھولا دیوڑی پر جا کر تو دیکھا تو کیا ہے، مہمان ٹھہرا ہوا ہے مسکراتے ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہے۔ یہ حالت، اور پھر مہمان کا آنا، گھر میں کھانے نہیں ہے، اوڑھنے نہیں ہے، بیٹھنے نہیں ہے، غربت مفلسی ہے، یہ حالت، اور پھر مہمان کا آنا، بدل کر رہ گیا کروٹ زمانہ، بے چین ہو گیا مزدور، خوشی مہمان کے آنے سے طاری، ایک طرف تو خوشی ہے مہمان کا، وہ بصد خلوص، بصد احترام استقبال کر رہا ہے، مہمان آنے سے اس کا دل خوش بھی ہے، مگر انجام سے دل بھاری بھاری، لیکن کبھی اپنے گریباں میں بھی جھانک کر دیکھتا ہے کہ گھر میں کیا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا استقبال کر سکے۔ تبسم لب پہ شرمایا ہوا سا، لبوں پر مسکراہٹ ہے، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک طرح کی شرمندگی ہے۔ کیوں شرمندگی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر پائے گا۔ تکلم گل جھینٹے کھایا ہوا سا، بالکل مسکراہٹ جو ہے ایک غم، بالکل بجھی بجھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ایک ڈر اب انکشاف حال ہوگا، اب اس کو ڈر ہے کہ میری جو کیفیت ہے، میری غربت کا
احساس اس مہمان کو ہوگا، غرور مفلسی پامال ہوگا۔ ہاں غریب تھے لیکن غرور میں تھے، لیکن اب وہی غرور جو ہے پامال ہو رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس ہستی پریشانی میں آخر فریض جان کر مہماں کے خاطر، کرا کے خوب دیوڑی کی صفائی، بچھا دی گھر سے لا کر چار پانی۔ ہاں پریشانی ہے، لیکن مہمان کا استقبال کرنا بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے، اور اس فریضے کو جان کر وہ مہمان کے خاطر اپنے دیوڑی کی، اپنے گھر کی، اپنی جھوپڑی کی، اپنے گھر کمرے کی، جیسے بھی ہو سکتی بسد استطاعت وہ بہت صفائیت کرا کر ایک چار پانی لا کر بچھا دیتا ہے۔ خیال آیا کہ ہمسایوں میں جا کر، اب دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں میں جا کر جو مل جائے تو ایک لے آئے بستر، اس مہمان کے آرام کرنے کے خاطر ایک بستر منگ کر لے کر آئے، کیونکہ اس بیچارے مزدور کے پاس تو کوئی بستر نہیں ہے۔ اب کیا کریں گا یہ؟ اب نہیں ہے تو مہمان کی آرام کا بھی تو خیال رکھنا ہے، مہمان نوازی بھی تو کرنا ہے۔ پھر ذہن میں خیال ہے کہ چلو کسی کے پاس جائے اور جا کر اس بستر منگ کر لائے، مگر احساس ناکامی نے کیوں کہا، شرافت نے دہائی دے کے رکا۔ شرافت دل میں پھر سے ایک خیال پیدا کی کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں منگ رہے ہو، نہ دے تو منگنا اچھی بات ہے، ہم اس سے بستر مانگ رہے ہیں، اگر وہ نہ دے تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث بے عزتی ہو جائے گی، اور اس کی خودداری اس کے آڑے آتی ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ جائیں اور مانگ کر لائے۔ نہ خودداری نے جب گردن جھکائی، اب وہی خودداری جو ہے اس کو اس کام سے، اس فعل سے روک رہی ہے۔ کون سے کام سے؟ بستر لانے کے کام سے، مانگنے کے کام سے، پڑوسی سے۔ اڑا دی لا کے اپنی ہی رضائی، ایک رضائی تھی گھر میں، وہی رضائی لائی اور لا کر جو ہے وہ مہمان کو اڑا دی۔ وہی ایک ٹاک کا ٹکڑا جھٹک کر بچھا رکھا تھا جس کو گھر کے اندر، اب اس کے لیے کیا بچا؟ ٹاک کا ٹکڑا۔ اب وہ ٹاک کا ٹکڑا جو گھر میں بچھا رکھا تھا اس کو اٹھایا اور جھٹک کر لحاف اس کو سمجھ کر جسم ڈھانپا، ٹاک کے ٹکڑے سے اپنا جسم ڈھانپ لیا، کبھی اونگا کبھی سردی سے کانپا۔ ظاہری بات ہے اتنا سا ٹکڑا ٹاک کا ناکافی ہے جسم چھپانے کے لیے، لیکن کرتے کیا، مجبوری ہے۔ اگر وہ لحاف خود اوڑھ لیتا، رضائی خود اوڑھ لیتا تو پھر مہمان کو کیا اڑاتا؟ مہمان کی مہمان نوازی کے خاطر وہ اپنی رضائی اس کو وقف کر دی، اس کو دے دی، اس کو اڑا دیا اور خود جو ہے ٹاک کے ٹکڑے پر اپنا وقت گزارا۔ لحاف اس کو سمجھ کر جو ہے وہ اپنا جسم چھپا لیتا ہے، سردی ہوتی ہے اس میں، کبھی اونگتا ہے کبھی سردی سے کانپتا۔ نیند کہاں سے آنے والی؟ سردی کے موسم میں جب سردی کی ہوائیں چلتی ہیں اور جسم پر کوئی گرم شے نہ ہو تو ظاہری بات ہے انسان کی آنکھوں سے نیند بھی اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ یہاں پر ویسا ہی حال ہے، اس کے آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی ہے اور سردی کے سبب یہ مزدور کانپ رہا ہے، اور ایسی ہی کیفیت میں وہ رات گزارتا ہے۔ یوں ہی شب جاگتے سوتے گزاری، تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، تھوڑا جاگا تھوڑا سوتا رہا، بمشکل صبح کی آئی سواری، اور اس طرح جو یہاں پر رات کٹ گئی۔ یہ تھی مزدور کی مہمان نوازی، جس نے خود سردی میں سونا گوارا کیا، اس کا دل گوارا کر لیا کہ خود ٹانک کا ٹکڑا اوڑھ لے اور جاگتے سوتے گزار لے، لیکن وہ کسی اور سے نہ تو اس کی شرافت نے کچھ بستر مانگنے کی اجازت دی، اور اس مہمان کی مہمان نوازی نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ مہمان کو یوں ہی سلا دے۔ اب آخر میں شاعر جو ہے ان بڑے بڑے دولت مند ترین لوگوں سے مخاطب ہے جو دولت کے نشے میں رشتوں کو بھول جاتے ہیں، مہمان نوازی کو بھول جاتے ہیں، اخلاق کو بھول جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہاں ہو مخملوں پر سونے والوں، مخمل پر سوتے ہو، سراب عیش پر خوش ہونے والوں۔ سراب، سین رے الف بے، سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ عموماً عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو، سواری نہ ہو، آپ کسی ریگستان میں کھو گئے ہیں، تو ایسے وقت جب دھوپ کا موسم ہے، بہت شدت کی دھوپ ہے اور پانی بھی نہیں، سواری نہیں، کوئی سائبہ نہیں ہے، تو آپ کو دور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پانی ہے، نخلستان ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اونٹ ہیں، ہے نا، کھجور کے درخت ہیں،
ایسے میں آپ جو ہے دوڑتے ہوئے وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا، اور ایسا کرتے کرتے آدمی جو ہے اس ریت کا شکار ہو کر مر جاتا ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں، جس کا معنی دھوکے کے ہیں۔ شاعر ان سے مخاطب ہو کے پوچھ رہا، کہاں ہو مخملوں پر سونے والے، سراب عیش پر خوش ہونے والے؟ اس عیش کو دھوکے میں پڑے ہوئے اے انسانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عیش تمہارا تا حیات رہے گا، تا زندگی رہے گا؟ یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں تم ہو۔ ذرا یہ شان مہمانی تو دیکھو، دیکھو اس مستور کو، اس کی شان مہمانی دیکھو، تمدن کی ستم رانی کو دیکھو، ہاں اس کے طرز کو دیکھو، اس کے طریقے کو دیکھو، اس کی تہذیب کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کی شان مہمانی کو دیکھو۔ وہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، تم دنیا کے عیش میں کھوئے ہو، مخملوں پہ سوئے ہو، اور مزدور غریب انسان غربت کے مارے غریب رہنے کے باوجود بھی اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر رہا۔ تو یہ خوبصورت نظم یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دوسری نظم دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔